वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे उन नामों की जो पिछले चंद बरसों से पाकिस्तान की सियासत और ताकत के ऐवानों में मरकजी हैसियत, कलीदी हैसियत रखते थे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आज सजा याफ्ता है, मगर कल तक ताकत की अलामत समझे जाते थे। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जिनके दौर में फैसले खामोशी से होते रहे, जिन पर आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर शवाहिद का बोझ आखिर कहाँ है? और राना सनाउल्लाह, वो सियासतदान जो खुद इन फैसलों का निशाना भी बने हैं और आज उन कमरों के अंदर की बातें अवाम के सामने भी लेकर आ रहे हैं। सवाल यह है कि फैज़ हमीद अकेला किरदार था या एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद था जिसमें ताकत, सियासत और मफाद एक ही सफ में खड़े थे? क्या कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठे मुकदमात बना सकता है, या फिर सब कुछ ऊपर से तय होता रहा? और जब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुकदमा आपने ही बनवाया था, तो ये महज एक इल्ज़ाम है या उस दौर की एक तल्ख हकीकत है? हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है अमजद आफरीदी साहब ने और हमें तज़ियाकार रिजवान आजिज साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, और नून लीग के रहनुमा कैस अहमद शेख ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अमजद आफरीदी साहब, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा, अगर जनरल फैज़ हमीद अकेले कसूरवार थे तो फिर वो इतने ताकतवर कैसे हो गए? आप इसे कुर्बानी कहेंगे या फिर वाकई एहतसाब हुआ है? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखें, एहतसाब का नारा आज लग रहा है, काम भी हो रहा है। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और कानून के दायरे में तमाम लोगों का आना चाहिए। अब रही बात नून लीग की या राना सनाउल्लाह साहब की, आज नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा आते हैं और वो बयानात देकर चले जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौर के अंदर मफादात लिए, उस टाइम जी हजूरियां की, और जो मुलाकातें हुई डिग्गी में बैठकर, ये इन्हीं साहब के साथ मुलाकातें भी हो रही थी। मलक अहमद खान साहब की डिग्गी में बैठकर जाते थे और मुलाकात करके वापस आ जाते थे। आज जब वो, क्योंकि उनके पास डेजिनेशन नहीं रहे, रिटायर्ड हो गए, आज तमाम चीजें वाजे कर रहे, तो हम इसी चीज का, जब हम इस पर आवाज उठाते थे तो हम पर FIR भी हो जाती थी ATC की, और हमें कोर्ट आज भी भुगत रहे, हम उन्हीं वजह से कोर्ट भुगत रहे, और ये लोग आजाद है। यही मसला है, एक मुल्क में दो कानून है, और जो कानून से ऊपर है वो अयाशी कर रहा है, और जो कमजोर है वो कानून के नीचे, कानून की पकड़ में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। कैस अहमद शेख साहब, क्या समझते हैं, क्या जनरल फैज़ हमीद ने ही बानी पीटे इमरान खान साहब को रियासत से टकराव के रास्ते पर डाला है? मैं समझता हूँ कि खुदा की लाठी, जिस तरीके से मेरा लीडर सुरखरू हुआ, नवाज शरीफ साहब सुरखरू हुए, उनकी गवर्नमेंट सुरखरू हुई, और आज अगर 2017 जो कि पाकिस्तान का एक क्लासिक टाइम था, उसमें डॉलर कहाँ था, गोल्ड कहाँ था, कमोडिटीज कहाँ थी, क्या क्या रेट्स थे, अगर उस वक्त इसको ना किया जाता तो मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान और भी स्ट्रांग होता। आज दुनिया के कंट्री में पाकिस्तान का नाम, इदारे ने इंसाफ है अपने इदारे के साथ, और एक इदारे ने एक बाउंड्रीज बना दी हैं अपने इदारे के सारे लोगों के साथ, खा वो छोटी पोस्ट के हो, खा वो बड़ी पोस्ट के। इसके लिए मैं सलूट करता हूँ फील्ड मार्शल को, और जो उन्होंने एक स्टेप लिया, और ये बड़ा पॉजिटिव और बड़ा बोल्ड स्टेप है। और इंशाल्लाह देखिएगा आइंदा आपको कभी भी इलेक्शन में 2018 वाले रिजल्ट नहीं आएंगे, और 2018 के रिजल्ट 2017 में मियां साहब की जो गवर्नमेंट थी। अच्छा, आप प्रैक्टिकली देखेंगे मियां साहब ने किस तरह इस मुल्क को कंस्ट्रक्ट किया, बड़े उनकी बेटी जो कि हमारी लीडर है मरीम नवाज साहबा, और इनके अगर आप KPK से कंपेयर करें, इनके साल से उनका सिर्फ ये 1.5 साल, तो आपको पता चल जाएगा कि नून लीग कैसे काम करती है, नून लीग का क्या वे आउटवर्क है। और राना सनाउल्लाह ना करें उस बंदे की ऑनेस्टी, उसकी। ठीक है, ठीक है। कैस अहमद शेख साहब, आपकी जानिब बात हो। रिजवान आजिज भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप तज़ियाकार हैं। रिजवान आजिज साहब, क्या एक DGISI का जो सरबरा है फैज़ हमीद, वो सियासी इंजीनियरिंग आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मंजूरी के बगैर कर सकता था? थैंक यू सो मच उसामा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सेकेंडली मैं बात ये करना चाहूंगा कि एक पाकिस्तान के अंदर जो सबसे सुप्रीम चीज है वो है जी पाकिस्तान का आइन, और पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 243 जो है वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि मुसल्लह अफवाज का कमांड एंड कंट्रोल वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ के जरिए ही चलता है।
میرا سوال ذرا تفصیل سے سنیے گا. اس آئینی فریم ورک میں کوئی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوتا. آپ کا سوال تھا کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے, تو اس کے اوپر میرا جواب یہ ہے کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ خود مختار نہیں ہوتا. اور اگر سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے اس ٹینیور میں, یا اس کے بعد فیض حمید صاحب کی جانب سے اگر کوئی سیاسی انجینئرنگ کی گئی ہے یا کئی چیزوں پر ان کی جانب سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بطور ادارہ یہ ادارے کے سربراہ کو پتہ نہیں ہوگا یا بڑوں کو پتہ نہیں ہوگا. اور میں یہ بھی اس میں کہنا چاہوں گا, سوری ٹو سے, گستاخی معاف, یہ پہلے لفظ ادا کرتے ہوئے, کہ یہ بطور ادارہ ایک میں ناکامی سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کا ایک امپلائی جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے, اثر انداز ہو رہا ہے مختلف لوگوں کی زندگیوں کے اوپر, سیاسیات کے اوپر, سیاست کے اوپر, حکومت کے اوپر اور مختلف امور کے اوپر وہ اگر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب یا باقی دیگر جو موجود ہیں لوگ, وہ کیا کر رہے تھے, افسران کیا کر رہے تھے, کیا اس ٹائم وہ یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے تھے؟ اور دوسری بات, اگر یہ ایسا ہوا ہے اور یہ آرمی چیف کی مرضی سے ہوا ہے, تو کیا اکیلے فیض حمید صاحب کو جو ہے اس معاملے میں سزا دینا کیا اسے قربانی کا بکرا بنانے کے مترادف نہیں ہے؟ جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امجد آفریدی صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, جنرل فیض پر جو الزامات جو لگے ہیں, جو کہ ثابت بھی ہوئے ہیں, یا کیا آپ سمجھتے ہیں 9 مئی کے تانے بانے جو ہیں وہ جنرل فیض سے جڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں 9 مئی پر عمران خان صاحب کے بیانات موجود ہیں, اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا بنایا جائے, پوری اس کی انکوائری کی جائے اور اس میں جو سزاوار ہے انہیں سزا دی جائے. پہلی بات. دوسرا, اس فیض حمید ہے یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہے, اس میں انہیں سزا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فوج آج یہ پچھلے ادوار میں نہیں, تقریباً 70-78 سال سے جو چیزیں واضح ہوئی ہیں, کیونکہ یہی پیپلز پارٹی, یہی نون لیگ ایک دوسرے پر جو 2002 کی حکومت دیکھیں, اس سے 2002 کا مارشل لا دیکھیں, اس سے پہلے کی حکومت دیکھیں, 1 سال حکومت میں آئے آگے ہٹا دیں. یہ رائے تاریخ ہی اسی طرح سے چلتی رہی ہے. اور بدقسمتی ہے یہ کہ یہ لوگ جس وقت وردیوں میں ہوتے ہیں اس وقت یہ سروں پر بٹھاتے ہیں. ہمارا رجیم چینج, ہم تو جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں, فیض حمید صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کی مرضی کے ساتھ ہماری حکومت اتاری کی. میں یہ بات نہیں کر رہا, مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کری ہے, مینگل صاحب نے بلوچستان پہ انہوں نے بات کی ہے, اور یہ بات کی ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کے خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے. جس وقت آپ دیکھیں جی ڈی پی گروتھ 6.3 تھی, اس وقت بجلی, گیس اور جو پیٹرول کی قیمتیں تھی پاکستان میں 140 پر پیٹرول تھا, آج 270-280 پر چلا گیا. آپ کی جو فیصل آباد کی انڈسٹری ملیں وہ بالکل ویران ہو گئی ہیں. اس ٹائم امپلائمنٹ اتنی عام تھی کہ ورکر نہیں مل رہے تھے, امپلائی نہیں مل رہے تھے اس وقت جس طرح سے ملک چل رہا تھا. اور آج جو ملک کی صورتحال ہے, تو میں اس میں مزید کیا کہوں, آئی ایم ایف کی رپورٹیں موجود ہیں, باقی مختلف ان کی رپورٹیں موجود ہیں جو انہوں نے حال کیا اس ملک کا, اور جس طرح سے ہوا ہے. یہ 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی 2016 کو یاد کر رہے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری, اور یہ گزشتہ تقریباً 20-30 سال سے باریاں ہی لگا رہے ہیں, آج تک ملک میں خوشحالی نہیں آئی. اس وقت تو 33 لاکھ سے زیادہ ملک کا پاکستان کے شہری ملک چھوڑ کر چلے گئے روزگار کے لیے, پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. ہماری تقریباً 24 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انڈسٹریاں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہیں. تو یہ صورتحال ہو گئی ہے پاکستان کی. اس کا ذمہ دار یہی 2 پارٹیاں ہیں جو مسلط رہی ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو سیاست میں انوالو رہے, فوجی افسران جو سیاست میں انوالو رہے, اور وہ یہ کام کرتے ہیں, سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں. ہر جتنے بھی ہمارے یہ جو فوج ہے, چاہے نیوی ہے, چاہے ایئر فورس ہے, یا ایکس وائی زی جو بھی ہیں, یہ اپنی حدود میں رہ کر اپنا کام کرے. تو جب محکمے تمام اپنا اپنا کام کریں گے, سیاستدان اپنا کام کریں گے,
تو जाके मुल्क ठीक तरीके से ٹھیک ہے चलेगा. بالکل تمام جو بھی ادارے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس ہیں سب کو اپنے ڈومینز میں رہ کے کام کرنا چاہیے تاکہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کر سکیں کوئی بھی اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے قیس صاحب آپ سن سکتے ہیں دیکھیں اگر ڈومین جی بالکل یہ جو بات کر رہے ہیں تو 18 میں ان کی گورنمنٹ آتی کہاں سے قیس صاحب تنقید بعد میں پہلے ایک سوال لے لیں دیکھیں 24 جی پلیز لیں کی سر حکومت جی سوال لیں سر امجد صاحب تھوڑا سا موقع دیجیے گا امجد صاحب قیس صاحب اگر جنرل باجوہ باخبر نہیں تھے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو پھر آرمی چیف کس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے کوئی ذمہ داری بنتی بھی ہے یا پھر سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیض حمید کے کنٹرول میں چل رہی تھیں دیکھیں ادارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ریزلٹس آ رہے ہیں آپ کو اس کا ریزلٹ پتہ چل جائے گا ہر چیز کلیئر ہو رہی ہے نا 1.25 سال ایک کیس چلا کیس کے بعد آپ کو چیزیں پتہ چلتی تھی آہستہ آہستہ آپ کو باقی چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی کہ کون کون انوالو تھا جسٹ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم کہ اگر ایک خبر کے اوپر آپ نہ رزلٹ بنائے آپ دیکھیں خبروں سے خبریں آئی جا رہی ہے نا ابھی تو بہت سے ریزلٹس آنے ہیں ہر ایک کے آنے ہیں کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ادارے نے اگر انصاف شروع کر دیا ہے اور مارشل صاحب کے جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے انڈر رہ کے اب ایک اچھی وے میں چل رہی ہے تو اس پہ اپریشیٹ کریں لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیوچر اب ہمارا اگر فیوچر اچھا ہو رہا ہے ہماری فوج جنگیں جیت رہی ہے تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے ہماری فوج کا خوف پوری دنیا میں اگر آ رہا ہے تو کس کو پریشانی ہو رہی ہے وی آر ہیپی ملک ترقی کر رہا ہے ملک آگے جا رہا ہے ملک کو پوری دنیا مان رہی ہے ایک عرب کنٹریز مان رہی ہے جو ان کے دور میں لوگ ناراض تھے جو کنٹریز ناراض تھی جنہوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا تھا وہ سارا ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم سے ہماری سیکیورٹی مانگتے ہیں ہماری فوج کی سیکیورٹی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی آپ اپنی آرمی بھیجیں تو وی آر آن دا رائٹ وے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی اللہ تعالیٰ میں ترقی دے رہا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جی کام نہیں چل رہا فلاں نہیں چل رہا کہ فیصل آباد میں ملے فیصل آباد میں جائیں تو صحیح ذرا آپ دیکھیں تو صحیح رات کو ریسٹورینٹس دیکھیں شاپنگ مالز دیکھیں آپ کو کون سا خالی نظر آ رہا ہے لوگ ڈیفینیٹلی بزنسز چینج کر رہے ہوتے ہیں میں ایک بزنس کرتا تھا میں نے دوسرے میں ہاتھ ڈالا ایک وقت ہوتا ہے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں بوڑھے کے بعد جوان بچے جو ان کے ہوتے ہوئے وہ ڈفرنٹ کاموں میں آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اب یہ کام نہیں کرنا جو ہمارے فادر کرتے رہے اور فادر بوڑھے ہو چکے ہوتے یہ تو سسٹم ایسے یہ نہیں کہیں گے جی وہ بزنس فیل ہو رہا ہے آپ کا ملک چل رہا ہے الحمدللہ ابھی پیٹرول لاسٹ 15 ڈیز پہلے بھی کم کیا مزید ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اگر یہ بات کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں سب سے خوبصورت دور جو تھا وہ 2013 سے میاں صاحب کے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت تھا ہر چیز جو تھی سستی تھی ریزنیبل تھی آج ہم ترستے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمیں دنیا میں آپ کو لگتا ہے ترقی کا سفر روکا گیا آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ پنجاب چلے جائیں پنجاب میں جہاں نون ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں پنجاب میں جا کے دیکھیں انہوں نے جو وسیم اکرم پلس پھینکا ہوا تھا ان کو شرم بھی نہیں آئی یار مطلب اتنے سفید لائز جسٹ وائٹ لائز آن دا فیس ہو سکتا ہے وہ بھی فیض حمید کے ہاتھوں کنٹرول ہو جن وسیم اکرم پلس کی آپ بات کر رہے ہیں بنایا ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا آج وہ سارا بوجھ ان گورنمنٹس کے اوپر پڑا ہے آج دیکھیں ٹیمپریری گورنمنٹ اتنی پاورفل نہیں ہوتی جو 9 مہینے میں شہباز شریف صاحب تھے پھر بھی انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا اس کے بعد کیئر ٹیکر آئے اس کے بعد گورنمنٹ آئی پھر یہ جو پرانا 3.5 پونے 4 سال کا ملبہ تھا آپ بتائیں وہ کیسے سالو ہونا تھا کہ ملک میں کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں تھا صرف میڈیا میں آپ گالیاں سکھانا بچوں کو تباہ کرنا یہ آسان کام انہوں نے لیا انہوں نے کیا کراچی میں ڈیولپمنٹ کی اگر آج یہ کرتے تو آج کراچی کا بھی یہ حال نہ ہوتا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نون لیگ آئی ہے اور ملک آپ بچا چکی ہے فوج آپ کی نے آپ کی جنگ جتا دی ہے ان کو خوش ہونا چاہیے ان کو فخر ہونا چاہیے اگر یہ سچے مسلمان ہیں کہ میاں صاحب نے آ کے ملک بچا لیا آپ کا ٹھیک ہے کیسا آپ کا موقف آ گیا کیسا آج آپ ریلوے اسٹیشن دیکھیں آپ ٹرینوں کی ٹھیک ہے صاحب ہم سب دیکھ رہے ہیں رضوان عاجز صاحب کیسا ذرا سا موقع دیے گا کیسا ذرا سا موقع دیے گا رضوان عاجز صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا رضوان عاجز صاحب کیا جنرل باجوہ کو مکمل طور پر اس تمام سینیریو سے بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا دیکھیں میں سب سے پہلے تو 2-3 چیزیں اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں مطلب ہر دور میں جو سیاسی انجینئرنگ ہے وہ ہوتی آئی ہے پولرائزیشن ہوتی آئی ہے میں نون لیگ کی اگر بات کریں تو 88 میں آپ دیکھ لیں 88 سے لے کے 99 تک جب تک جو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنا کے یا ان کی مدد سے نون لیگ کی پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں کی بات کروں گا صرف ایک کی نہیں کروں گا آتی رہی ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے تب تک ان کی حکومت بنتی رہی اور جب پہلی بار
انہوں نے مخالفت کی ہے جنرل مشرف کی، تو اس کے فوری بعد ملک میں نہ صرف مارشل لا لگا ہے بلکہ نواز شریف جو ہیں انہیں اور بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کو پاکستان سے باہر بھی جانا پڑا ہے۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ باجوہ صاحب کے جو افعال ہیں ان میں کیا باجوہ صاحب اکیلے ہی ذمہ دار ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ باجوہ جو فیض حمید جی صاحب جو ہیں وہ اکیلے کسی بھی صورت میں اس میں ذمہ دار مطلب اکیلے پورا نہیں ہیں، ٹریک اس میں موجود تھا، پورا منظم نظام تھا؟ ایک دوسرے کی مرضی کے ساتھ یہ فیصلے ہوتے تھے۔ ٹھیک سول ہے اتھارٹی یا سول گورنمنٹ کے کہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا تو وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ہمیشہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر جب چل رہے ہوتے تھے، فیصلے کرنے میں فیض حمید صاحب ہوتے تھے، پیچھے جنرل باجوہ صاحب ہوتے تھے۔ باجوہ صاحب تمام معاملات کو خود دیکھتے تھے اور آگے جو باجوہ صاحب ہے وہ ٹھیک جو ہے فیض حمید صاحب ہے وہ امپلیمنٹ کرواتے تھے۔ ٹھیک ان ہے کے جو ڈیسیجن پاور اتھارٹی تھی، ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی تھی، وہ تھی جناب ان کے بعد جو تھے جناب کیا نام ہے فیض حمید صاحب، وہ امپلیمنٹ کرواتے تھے اور اس میں تمام میں جو مشورے ہیں شامل ہوا کرتے تھے ان کے، عمران خان صاحب کے اور جو ٹھیک دیگر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت حکومت میں موجود لوگ تھے، یہ سب کے سب اس میں ایک ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اور صرف ایک حکومت کو یہ کہنا کہ 18 سے یہ جو 22 تک حکومت چلی ہے عمران خان صاحب کی، وہی آرمی کے ساتھ مل کر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت انہوں نے بنائی ہے، یا سیاسی جو اسے کیا کہتے ہیں انجینئرنگ ہوئی ہے یا پولرائزیشن ہوئی ہے، جی صرف اس ایک حکومت کو کہنا یا ایک جماعت کو کہنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، آپ جنرل کیانی صاحب کا دیکھ لیں، ان کو ایکسٹینشن جس دور میں دی گئی تھی اس ٹائم پاکستان کے اوپر کون سے مشکلات تھے؟ ٹھیک ہے کوئی ٹھیک ہے مشکلات نہیں رضوان تھے، صاحب کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اس کے بعد رحیل شریف کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، تھوڑے سے دور ضرور رہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے مطلب آپ کو لگتا ہے چلتے ہاتھ آئے ہیں ہوتا حکومت ہوتا اور وہاں تک جو پہنچ جائے گا جو آپ اسٹیبلشمنٹ۔ نام لے رہے ہیں؟ بالکل ہونا بھی چاہیے۔ اگر ٹھیک ہے ہم دیکھیں کہ یہ جو احتساب ہو رہا ہے تو احتساب صرف فیض حمید کا نہیں بنتا، باجوہ ٹھیک صاحب ہے بھی ہیں، باقی دیگر بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے، تو احتساب تو سب کا بنتا ہے۔ جب احتساب سب کا ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی احتساب ہو رہا ہے، ورنہ ایک بندے کو اس طرح سے سزا دینا وہ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے اسے رضوان صاحب قربانی کا آپ بکرا بنانے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے رضوان صاحب آپ کا موقع آ گیا۔ امجد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، رانا ثناء اللہ نے خود کو پولیٹیکل وکٹم بنا کے پیش کیا۔ ان کا آج کا بیان تھا کہ باجوہ صاحب فیض حمید صاحب کو کہتے ہیں ایک محفل میں بھی موجود ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ رانا موٹا ہو گیا ہے، اس کو ذرا اسمارٹ بناؤ۔ تو اس پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ نے مجھ پہ جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں ہی دکھائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے؟ اور اگر رانا ثناء اللہ کے مطابق ان پہ جھوٹا مقدمہ آرمی چیف کی مرضی سے ہوا تھا تو اس کا آئینی مطلب کیا ہوا پھر؟ دیکھیں یہ رانا صاحب کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کی یہی صورتحال رہی ہے۔ رانا صاحب پر ہوا، پھر رانا صاحب کے بعد جو رانا صاحب کی حکومت میں خواتین کے ساتھ ہوا، آج بھی جی جو آپ مجھے بتائیں نا، یہ یاسمین راشد، فلک جاوید اور یہ باقی جو خواتین ہیں ہماری، یہ کون سی بشرا بی بی کون سی قید کاٹ رہی ہیں، کس وجہ سے قید کاٹ رہی ہیں؟ پھر ہماری پوری پی ٹی آئی آج بھی لیڈرشپ بند ہے، اور وہ تقریباً 3 4 مطلب 4 سال سے یہ آپ الزام عائد کر رہے ہیں کہ یہ روش اب بھی برقرار ہے، یہ تسلسل وہی ہے؟ نہیں، دیکھیں ادھر بدقسمتی کے ساتھ جو دور آیا ہے، اور یہ میں نے شروع سے، یہ ہمارے بھائی اجاز صاحب نے جو بات کی، میں نے اسی کو سیکنڈ کیا کہ یہ تو آج کی کہانی نہیں ہے، یہ جی شروع سے ایسا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ ٹھیک بتائیں نا، اگر ان کا فوجی ٹرائل ہو رہا ہے، جی فیض حمید کا فوجی ٹرائل ہوا، اگر اس کے بعد بالکل باجوہ صاحب کا بھی فوجی ٹرائل ہونا چاہیے، اور اگر سیاست میں مداخلت، پی ٹی آئی تو کھل کر بات کر رہی ہے، آج نون لیگ کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی بات کر رہے ہیں، آپ تجزیہ نگار بھی بات کر رہے ہیں، تو جی ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، ان کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جن کا کام عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے، اور وہ جا کے بوٹ پالش کرنے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جا کر ٹھیک ہے حکومت شروع کر دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے امجد صاحب، فیض صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ رانا ثناء اللہ والی بات اگر درست ہے تو پھر اس تمام عمل کی ذمہ داری کس سطح پر طے ہوگی؟ کیا یہ اعتراف ہے کہ اس وقت ریاستی نظام مکمل طور پر یرغمال تھا؟ کیسا؟ جی سر، دیکھیں رانا صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ دیا، جی اور جو ظالموں کو جو سزا ملی ہے، حقیقت میں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ 9 مئی کے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو ختم کرنے کا سوچا۔ یہ 9 مئی کے اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ آپ کا ملک، اپنی پرانے جہاز، کیا کیا چیزیں انہوں نے جلا دی، ذرا ان کے اندر رحم نہیں آیا کہ ہم انڈیا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔
ہمارے جو جوان ہیں وہ شہادتیں لیتے ہیں، اور تم جا کے اس فوج کو ختم کرنے کے چکر میں ہو، اور تم خود کیا کرتے رہے ہو؟ 1 روپے کا بھائی کام ان سے تم لوگوں نے پوچھے، یہ جنگ 3.5 جیتنے کیا چلے جاتے ہیں، یہ ماضوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں گجرانوالہ میں جو امجد صاحب ذرا سا موقع دیکھیے، دیجیے گا، اب کیس ان صاحب کو کو یہ بات دیکھ رہے ہیں، کمپلیٹ یہی کرنے تو دیں، میں پھر آپ کی بدتمیزی جانب لوگوں آ نے جاؤں گا۔ سیکھی ہے لوگوں کے درمیان بولنے کی. میں ایک لفظ نہیں بولا. دیکھیں جس طرح یہی کی غلط بدتمیزی انفارمیشن کلچر ہم شیئر نے ان کر کو رہے ہیں، ختم دینا ہے، یہی بدتمیز کلچر جھوٹ کو ہم بولتے ختم ہیں، کر رہے جھوٹ کی ہیں. اسی بنیاد پر بدتمیز اور جھوٹے دیواریں لوگوں سے بناتے ہیں، جو اور ان یہی لوگوں نے دیواریں ان پر تعلیمیں گریں دی گی. ہیں، ان کو ہی آپ تو کی ختم پہلی کرنا باری ہے. ہے، کہ کل سورج پہلی کو باری تباہ آئے گی، کیا، کہ یاد رکھ لیں. پارلیمنٹ کے سامنے پورا میوزیکل کانسرٹ چلاتے رہے. انہی لوگوں کو تو ہم نے سیدھا کرنا ہے. اسی سے ہی ہماری قوم ترقی کرے گی. ٹھیک ہے، 3.5 سال جو انہوں نے پر تباہ حملے یہ کاریاں کرتے ڈالی رہے ہیں برباد، ظالموں نے، انہوں نے اس جس ملک طریقے سے ایسا 9 کلچر مئی لے میں کر کیا ہے، تو یہ دیکھیں انڈیا کو محترمہ کی کتنا انہوں نے تصویریں شو یہ لے کرنا کر شروع کر گھومتے دیا رہے، ہے. جادو ٹھیک سے ہے، گراتے رہے. ٹھیک اللہ نے ہے، ہمیں قیس سرخرو قیس کیا، احمد شیخ اللہ نے صاحب، ہمیں قیس جیب احمد شیخ کیا. صاحب، اور پروگرام کا آپ وقت دیکھیں جو اختتام ان کی کو جانب پہنچ سزائیں رہا ملی ہے. ہیں، قیس احمد شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے. امجد آفریدی صاحب، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. تجزیہ کار رضوان عاجز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، یہ تو وقت بتائے گا کہ پروجیکٹ فیض حمید، پروجیکٹ عمران ناک ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ قربانی دی گئی ہے یا پھر واقعی کڑا احتساب ہوا ہے. آج ہم نے ناموں پر بات کی، فیصلوں پر بھی، اور اس دور پر بھی جب طاقت سیاست سے آگے نکل گئی تھی. سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سزا یافتہ ہیں، سابق آرمی چیف باجوہ پر قیاس آرائیاں ہیں، اور سیاستدان اعتراضات کر رہے ہیں. لیکن اصل سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، کیا پاکستان میں طاقت کا غلط استعمال واقعی ماضی کا قصہ بن چکا ہے، یا صرف چہرے بدلے ہیں، طریقہ کار اب بھی وہی ہے؟ کیا احتساب چند افراد تک محدود رہے گا، یا وہ سب بھی کٹہرے میں آئیں گے جنہوں نے خاموشی سے سب کچھ ہوتے دیکھا؟ اسی کے ساتھ اسامہ اعجاز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.